अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं आबरूए सहाफ़त हम सब जूनियर सहाफ़ियों के उस्ताद जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सलाम और आपके सारे सुनने वालों को भी मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। सर, पाकिस्तान में मैंने कहा ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पे ज़रा बात कर लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इजलास बुलाया और जिस तरह के लग रहा था, आपने ट्वीट भी की और ओवरऑल ये तासर था कि शायद ये बहाना बनाएंगे केपीके में और बलोचिस्तान में जो वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के हवाले से, शायद उसे बहाना बना के ये कम अज़ कम 2 सूबों में इलेक्शन रोक लेंगे। लेकिन अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि बेशक ये वाकयात हो रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन इलेक्शन हम मुलतवी नहीं करेंगे, इलेक्शन हर हाल में 8 फरवरी को ही होंगे। आप क्या समझते हैं, ये एक अच्छा फैसला है? देखिए जनाब, ये लोग हैं असल में बुरी तरह अपने ही जाल में, अपने ही मक्कारी में, अपने ही जो इन्होंने प्लान्स बनाए थे, जो इन्होंने ट्रैप्स लगाए थे, उसमें फंसे हुए हैं। जी। अब मसला इनके लिए ये है कि अगर इलेक्शन कराएं पूरे मुल्क में, जैसा जी। कि सब कह रहे हैं, जी। तो फिर फ्रंटियर केपी में और बलूचिस्तान में सब जगह कराना पड़ता है और वहां इनका कंट्रोल चलेगा नहीं। तो वहां वो जी। इमरान खान साहब जो है वो बड़ी क्लीन स्वीप करेंगे जी। और कई और जगहों पे भी करेंगे। ये चाहते हैं कि जी हम रिस्ट्रिक्टेड इलेक्शन कराएं, जहां के हम कंट्रोल कर सकें और फिर टुकड़े टुकड़ों में कराएं। मगर जी। वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अभी ये इलेक्शन पोस्टपोन करते हैं, जैसा कि खबरें आ रही थी और बहुत सारे लोगों ने कहा, कई लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि जी हो सकता है कि जी सिक्योरिटी की वजह से और दहशतगर्दी की वजह से ये ना हो सके। जी। तो उन्होंने कहा अब ये अगर दो प्रोविंसेस में हो गए इलेक्शन, हमने कंट्रोल कर भी लिए, तो बाकी दो प्रोविंसेस के फिर कब होंगे और फिर उसके बाद उनका क्या रिजल्ट आएगा और उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। केपी में तो फिर लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, वहां कैसे करेंगे। और बिल्कुल। उसके अलावा अगर ये पूरी पार्लियामेंट चारों सूबों की नहीं आती और चारों सूबों के अगर इलेक्शन नहीं होते, तो फिर वो सारे के सारे सेनेट के इलेक्शन भी खटाई में पड़ जाएंगे, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी खटाई में पड़ जाएगा। वो सारी चीजें जो है इतना लंबा फिर ये अनसर्टेनिटी चलेगी कि इनका जी। सारा मकसद ही फोत हो जाएगा कि जी ये चाह रहे थे कि जी इमरान खान को एलिमिनेट करके हम अब एक अपनी हुकूमत बना के और बैठ जाए, तो वो तो हो नहीं सकेगा। तो हम्म। ये बड़ी मुश्किल में दोनों तरफ से, तीनों तरफ से बड़ी मुश्किल में फंसे हुए। और और इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, ये कराना है तो फिर एक इकट्ठा ही करा लो, जो भी होता है फिर देखी जाएगी। मार धाड़ जो भी करना है, जबरदस्ती धांधली धांधला धांधलू सब कर लो और जी। एक ही दिन कर लो और फिर उसके बाद भुगतेंगे। तो मेरा ख्याल है इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि जी नहीं, कर ही लें तो अच्छा है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने एक नई फुलझड़ी वहां छोड़ दी है कि जी आज़ाद अगर ज्यादा जीत गए तो वो अपना आज़ाद वजीर आजम भी मुंतखब कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वजीर आजम किसी पार्टी से हो, आज़ाद भी हो सकता है। ये उन्होंने कोई लाइन दी है या वाकई ऐसा हो सकता है? सर ये बहकाए हुए बहराए जिसे कहते हैं ना, वो परेशान हाल लोग हैं। इनसे कोई भी आप बयान एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनको नहीं समझ आ रही कि जी किधर जाएगा मामला। अब हम्म। यही कहना कि जी अगर आजाद सारे जीत गए, तो इसका मतलब है उनके दिमाग में ये तो है कि जी ये हम इनको नहीं रोक सकते, ये आजाद तो बहुत सारे जीत जाएंगे। तो हम्म। अब उन्होंने कहा जी अपना वजीर आजम बना ले। भाई आजाद भी कोई पार्टी होती है? या तो आप पार्टी का नाम रख ले कि जी ये पाकिस्तान आजाद पार्टी, या जो भी जी। कर ले, वो भी जी। नहीं है। हम्म। तो ये यानी उनकी बौखलाहट की और डेस्परेशन की एक आप समझ ले कि ये उसका इजहार उन्होंने किया है कि आजाद जीत गए तो आजाद अपना प्राइम मिनिस्टर बना ले। भाई आजाद जो है वो सारे के सारे, ज्यादातर आजाद तो इमरान पीटीआई खान के के। नाम पे जीतेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और यही हो रहा है कि जी अब जो पार्टी ने आपने उसका जिक्र भी पहले किया था शायद, बात जब हम कर रहे थे कि जी अपनी पार्टी के इलेक्शन भी करा रहे हैं, वो इसीलिए करा रहे हैं कि जी हमारी पार्टी होगी, हमारे ये आजाद सारे हमारे पार्टी में आएंगे, हमारी पार्टी के एक पूरी स्ट्रेंथ होगी और इसकी बेसिस पे फिर वो अपनी माइनॉरिटीज की सीटें भी लेंगे, औरतों की सीटें भी लेंगे और फिर जो नतीजा निकलेगा उसमें फिर अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे और सारा कुछ करेंगे। फिर वो अपनी पार्टी होगी पूरी एक। बिल्कुल तो ठीक। ये इन्होंने छोड़ दिया आजाद करने। आजाद कभी आज तक हुआ है कि जी आजाद लोग आके और आजाद प्राइम मिनिस्टर बन जाए? इससे सर एक और इशारा मिलता है कि शायद इन्होंने ये देख लिया है, क्योंकि जिस तरह लोग अपने हलकों में आज़ाद जा रहे हैं, तो अब लोग उनसे कुरान पे हल्फ ले रहे हैं।
تو انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ قرآن پہ حلف دینے کے بعد کوئی بندہ اپنے ووٹر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، وہ ریزائن کر جائیں گے لیکن اپنے قرآن پہ دیا ہوا حلف جو ہے وہ اس سے انحراف نہیں کریں گے۔ تو انہیں لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے سارے رستے بند کر دیے ہیں ان کے، اس لیے اب وہ آزاد وزیر اعظم کا ایک نیا شوشہ چھوڑ کے اور اس طرح سوچ رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو کوئی طرح کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن میں اس بات پہ تو میں بالکل یقین نہیں کرتا کہ جو پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے جو لیڈر ہیں اور پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں چند کو چھوڑ کے وہ اپنے اوتھ پہ قائم رہیں گے، اپنے انہوں نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں گے۔ ان کو ذرا سی ایک ہلکی سی وزارت نظر آئے، ہلکی سی کوئی چمک نظر آئے تو وہ سارے اس طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے پاکستانی پولیٹکس کا، کیونکہ ہر ایک اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آئے چاہے وہ کسی پہ آئے۔ چند لوگ ہیں جو کہ بالکل مضبوط ہیں، تگڑے ہیں، وہ رہیں گے ان کے ساتھ، باقی لیکن سر کچھ ان سے نکل بھی جائیں گے۔ لیکن یہ کہ پریشر لوگوں کا اتنا ہوگا کہ کوئی ان کو چھوڑ کے جا نہیں سکے گا، کیونکہ لوگ تو عمران خان کو ووٹ دیں گے، لوگ ان کے یہ لالٹین اور بینگن اور یہ چارپائی اس کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ تو عمران خان بالکل کو ایسے، ووٹ دیں گے، اور اس کو بالکل چھوڑ صحیح۔ کے جانا بڑا مشکل ہوگا، لوگوں کو فیس کرنا بہت مشکل ہوگا پھر ان کا۔ اچھا سر، گزشتہ کچھ دو چار مہینے میں، 6 مہینے میں اس عرصے کے دوران یہ بھی تو پروف ہو گیا ہے نا کہ ایک طرف اگر فواد چودھری، اسد عمر اور اس طرح کے لوگ تھے جو جنہوں نے بھاگتے ہوئے پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنا، دوسری طرف شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، اس طرح کے لوگ بھی کریکٹر سامنے آئے ہیں جو واقعی کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے عزت کمائی ہے۔ تو لوگوں کو یہ بھی تو ایک پریکٹیکل ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ جو اس طرح بھاگے گا اور انحراف کرے گا پارٹی لیڈر کے ساتھ، اس کا کیا اشر ہوگا دیکھیے، پبلک میں، اور جو کھڑا رہے گا اس کو کتنی عزت ملے گی۔ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بات تو کنفرم ہو گئی نا کہ جی اگر آپ کے نام کے ساتھ لوٹا لگ گیا نا تو پھر آپ کی پالیٹکس ختم ہے، پھر لوگ آپ کے اوپر تھو کریں گے، آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ تو یہ جو لوٹے اگر بنیں گے، ہو سکتا ہے کچھ اپنے پرسنل انٹرسٹ، پرائیویٹ انٹرسٹ، کچھ فائنینشیل انٹرسٹ، کوئی پاور پالیٹکس، کوئی جس طرح ہمارے بے شمار صحافی جو ہیں بڑے بڑے وہ سارے چلے جاتے ہیں، کوئی وزارت لے لیتا ہے، کوئی یہ لے لیتا ہے، کوئی وہ لے لیتا ہے، اس طرح کی جو چھوڑ دیتے ہیں اپنے پروفیشن کو اپنی، اور چلے جاتے ہیں پالیٹکس میں بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جائیں گے تو یہ پھر ان کا اینڈ ہوگا، اس کے بعد پھر ان کا کوئی پالیٹکس میں اور اس میں کوئی رول نہیں رہے گا۔ تو جی یہ بہت بڑی آپ نے مثال دی کہ کئی لوگ جو کھڑے رہے ہیں وہ ایک مثال ہے، اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جی پرویز الہی جیسے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہے، ہمیشہ بالکل وہ ایسے، فوج انہوں نے فوج کو، آپ کو یاد ہوگا 22 مشرف کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10 دفعہ آپ کو وردی بالکل میں الیکٹ کرائیں گے پریزیڈنٹ۔ یہ بھی پرویز الہی صاحب کا ہی بیان ہے جو کہ بالکل آپ ایسے، نکال بالکل سکتے ایسے، ہیں۔ جی اور تو وہ اس طرح کے لوگ جب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سٹینڈ لے لیا تو جی لوگوں میں ظاہر ہے ان کی عزت تو بڑھنی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی بہت عزت بڑھی ہے، ان کی بھی بڑھی ہے۔ جو ہمارے ہاشمی صاحب ہیں، جی انہوں نے حالانکہ پارٹی چھوڑ دی لیکن وہ بھی کھڑے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب دوسری پارٹی میں ہیں لیکن وہ ہمیشہ صحیح سچی بات کرتے ہیں، تو ان کی بھی عزت بڑھی ہے۔ کھوسا صاحب تو پارٹی میں ہی آ گئے، ان کی بھی عزت بڑھی ہے۔ بالکل، یعنی یہ جو بھی عمران خان کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے اس جی نے اپنی عزت کمائی ہے، اپنی پالیٹکس کو آئندہ کے لیے پکا کر دیا ہے، اور جو چھوڑ کے جائے گا، جیت کے بھی اگر چھوڑ کے جائے گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو بات کلیئر۔ سر، اس دوران لوگ ایکسپوز بھی تو بڑے ہوئے ہیں نا، جو لوگ سول لبرٹیز کے حوالے سے چیمپئن بنے ہوئے تھے، فریڈم آف ایکسپریشن کے اور انسانی بنیادی حقوق کے، آج وہ ایکسپوز بھی تو بہت ہوئے ہیں نا کہ ساری زندگی آپ لکھتے رہے ہیں، بولتے رہے ہیں، تقریریں کرتے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو انہی پوائنٹس کی بیسس پہ آپ لوگوں سے ہمدردیاں اور ووٹ لیتے رہے ہیں، اور اب جب وقت پڑا ہے، پوری پاکستانی قوم میجورٹی ایک طرف کھڑی ہے اور آپ دوسری طرف بھاگ کے چلے گئے ہیں۔ سر ایکسپوز تو ہر طرف ہی ہوئے، میں تو اپنے میڈیا کے لوگوں کی زیادہ اوتھینٹکلی بات کر سکتا ہوں۔ میڈیا میں جو بڑے بڑے نام تھے، جو بڑے بڑے نام لوگوں نے کمائے، بڑے بڑے لوگوں نے اسٹرگل کیے، یہ کیے، وہ سارے کے سارے آج لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی ایک منسٹری مل جائے، کوئی ایک پروونشل منسٹری مل جائے، کوئی پی ٹی وی کا چیئرمین بن جائے، کوئی ریڈیو پاکستان کا چیئرمین بن جائے، کوئی کچھ بن جائے، وہ سب اپنے آپ کو بیچ کے چلے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو اتنی بے شرمی کی حد ہے، بے غیرتی کی حد ہے، یا کیا کہیں آپ، جی جب ان کو نوکری سے نکالا جاتا ہے تو پھر وہ واپس آ کے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں۔ یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایسا ہوتا ہو۔ بہرحال افسوس ہو کا رہا ہے، مطلب،
افسوس کا مقام ہے سر. ایک اور ریومر چل رہی ہے مراد سعید کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ایک آفر دی گئی کہ مائنس عمران خان 10 سال جو ہے وہ بنی گالہ خاموشی سے بیٹھے رہیں، پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور 3 نام بھیجے جائیں گے عمران خان کو. ان تینوں میں سے ایک عمران خان کو خود نامزد کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کا. بندہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا، لیکن عمران خان کو کہنا ہوگا کہ یہ میں نامزد کر رہا ہوں. یہ اس طرح کی کوئی چیزیں پتہ نہیں کنہوں نے یہ فلوٹ کی ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. ان میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے سر؟ سر ان میں کیا حقیقت ہوگی؟ اتنے جو ظلم انہوں نے ڈھانے تھے، جو عمران خان کو کرنا تھا، پکڑ دھکڑ، جیل، عورتوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی فیملی لائف کے ساتھ، ان کے بیڈ روم کی لائف کے ساتھ، جو کچھ گندگی اور غلاظت جو کچھ انہوں نے پھینکنی تھی، وہ سب کچھ ٹرائی کر لیا، وہ کچھ نہیں ہوا. اب ان کے یہ لارے لپوں میں عمران خان آخری وقت میں آئیں گے، جب 8 دن رہ گئے، لوگوں نے جا کے اور اب تک لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے ثابت کر دیا کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگ جلسوں میں، جلوسوں میں نکل کے آ رہے ہیں، لوگ کوئی ہنگامہ نہیں کر رہے، لیکن اپنا سپورٹ دکھا رہے ہیں. تو 7 دن کے اندر وہ جا کے ان کی یہ لارے لپا اور یہ مٹھائیاں قبول کر لیں گے. کیا مٹھائی؟ وہی اپنا پرائم منسٹر تو وہ خود بنائیں گے، آپ کے کہنے میں بنائیں گے. تو عمران خان تو پھر عمران خان نہ ہوئے. اور یہ جی سب کہانیاں، یہ سب فیلرز جوڑے جاتے ہیں اپنے یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے تھرو، جی اور ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسی خامخواہ یہ نیوز لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا، لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے یہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں بڑی بڑی، 14 سال 20 سال، پتہ نہیں ایک گھڑی چرانے پہ 14 سال. لوگ ہاتھی کے ہاتھی نگل گئے، ان کو کسی نے پوچھا نہیں. اور ایک گھڑی چرانے پہ 14 سال، یہ سب لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے. آپ نہ نکلے اور ووٹ نہ دیں، عمران خان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اب لوگ اس اسٹیج سے بہت آگے نکل چکے ہیں. یہ اب کوئی نہیں مانتا ان لوگوں کی بات کس طرح. اور دوسرا سر، اگر توشے خانے پہ ہی کیس کرنا ہے تو انہوں نے تو گھڑی وہ لی 50% دے کے جو ان کا حق بنتا تھا. جی گاڑیاں جنہوں نے بی ایم ڈبلیو گاڑیاں نکالی جو نکال یہ ہی نہیں سکتے تھے انہوں نے نکالی، اور ان کے کیسز 2 2 3 3 سال سے چل رہے ہیں، ان کی کوئی ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی. اور یہ نیب کی تاریخ کا ایسا کیس ہے جو 22 دن کے اندر اندر جس کا ڈیسیژن بھی ہو گیا اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. تو یہ سارا قوم دیکھ رہی ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ جتنا یہ عمران خان پہ دباؤ ڈالتے ہیں، کیس بناتے ہیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، خود سارے کے سارے خود ایکسپوز ہوتے ہیں. خود ان کے کپڑے ہو جاتے ہیں، کسی کی پینٹ اتر رہی ہے، کسی کی جیکٹ اتر رہی ہے، کسی کے انڈرویئر بھی اتر کے ننگے کھڑے ہو گئے جا کے. جو 14 سال کی سزا دے کے جج صاحب بھاگے ہیں، اب جی ان کی آپ کیا کریڈیبلٹی بتائیں گے کہ جی وہ 1 منٹ نہیں کھڑے ہو سکے، سزا دے کے تو فوراً فرار ہو گئے کہ کہیں لوگ جوتا کوئی نہ مار دے ان کے سر پہ. بالکل یہ تو ان بالکل. لوگوں کی حالت ہے. کیا کریں گے بیچارے؟ یہ اب اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں. اب آخر 8 مئی کا دن بھی آ جانا ہے، اور 8 مئی کو انہوں نے جو کچھ آٹھ کرنا ہے وہ کریں گے. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے سر 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے ہیں. سوری شہباز 8 شریف مئی صاحب. ہمیشہ، سوری میں ہمیشہ 8 مئی کہہ رہتا ہوں، لیکن 8 فروری ہے بالکل. کوئی بات نہیں سر. سر الیکشن کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں استحکام کے لیے اکثریت والی حکومت چاہیے. وہ چاہیے کہہ رہے ہیں، ہونی چاہیے نہیں کہا، انہوں نے چاہیے کہا ہے. کیا جی اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ مانگ رہے ہیں کہ مجھے حکومت دی جائے اور اکثریت والی دی جائے؟ وہ اپنے بھائی جان کو کراس کر چکے ہیں وقت سے پہلے ہی. سر وہ تو مانگ ہی مانگ رہے ہیں، وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے بھائی جان تو الیکشن کرنے کو بھی تیار نہیں تھے، جلسے کرنے کو. وہ تو اسی شرط پہ آئے تھے جب انہوں نے عاصم منیر کو بنایا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، آرمی صاحب جی. کہ میں آپ کے ساری چیزیں آپ کے خدمت میں پلیٹ میں پیش کر دوں گا، آپ کو کچھ نہیں کرنا. ٹھیک اور ہے. ان کو بلا لیا. اب وہاں ان کو آ کے لوگوں سے جلسے بھی کرنے پڑے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑی ہیں، لوگوں کے کرٹیسزم بھی، سوال بھی ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اب جی یہ تو ہوگا، اتنا تو کوئی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ جی پورا کا پورا پروسیس رگ کر دیں اور ایک دم ان کو بٹھا دیں لا کے. شہباز جی شریف صاحب تو بےچارے سیکنڈ وہ جو ہوتا ہے نا بغل بچہ جو ہوتا ہے ایک، وہ بغل بچے کی طرح ویو کر رہے ہیں کہ جی چلے میں بھی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرا تکا لگ جائے تو میں بھی بن جاؤں دوبارہ. حالانکہ ان کے بھائی صاحب اگر پرائم منسٹر بنے گا تو وہ بھائی صاحب ہی بنیں گے، اور اگر نہیں بنے گا تو ان کو وہ تو پہلے ہی یہ انڈیکیشن دے دیں گے کہ جی میں اس قابل نہیں ہوں پرائم منسٹر چلانے کے، کیونکہ یہ حکومت میری کمزور ہے، یہ میرے نمبر نہیں ہے، یہ میرے سے نہیں چلے گی. تو وہ اس میں بھائی کی قربانی دے دیں گے، جی آپ چلاؤ چلو. وہ پہلے بھی چلا چکے ہیں انہی یہ سارے چوچو کا مربع بھانمتی کے کنبے کے ساتھ مل کے.
تو اب جی دوبارہ کیا چلا لیں گے وہ ایسے ہی چلے گا پھر سر، آپ نے جہاں تک تکے کی بات کی ہے تو تکے کی امید پہ تو اور بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری انہوں نے بھی ایک ٹریپ یا لگایا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی پیپلز پارٹی کی تو کوئی بھی سیاسی قیدی جیل میں نہیں رہے گا. کیا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آ گئی تو عمران خان کو ہم رہا کر دیں گے، اس لیے لوگ جو ہے ہمیں ووٹ دیں؟ سر وہ تو ایک ٹرینی ہے. ان کے ابا کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو ٹریننگ دی فورن منسٹر بنا کے پاکستان کے خرچے پہ فورن منسٹر انٹرنشپ کے لیے انہوں نے بنا دیا. دنیا بھر کی انہوں نے سیریں کی. وہ کہتے ہیں بڑے تجربہ کار ہو گئے فورن منسٹر بن کے، اور اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کے لیے انٹرنشپ میں کھڑے کریں. اور بھائی اگر وہ اپنی بلاول صاحب اگر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دن کے لیے اپنے والد صاحب کی پالیٹکس اور ان کی جو کیریئر ہے، ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کے اوپر جو چارجز ہے، اس کے اوپر بھی تو بات کریں. نہیں کھڑے ہو کریں کے گے. کہیں کہ جی والد صاحب نے غلط کیا، یہ چوری کی، یہ ڈاکہ کیا. میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں نے کوئی پیسے نہیں دیے ان سے، میں ان کے ساتھ نہیں میں اپنے بل بوٹے پہ کھڑا ہوں. بھٹو زندہ باد کرے. جی وہ والد صاحب کے پیسے لے کے ان کی ساری چوری چکاری کا مال لے کے اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ان کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے، ان کو چھوڑ دیں آپ. وہ اپنی ایک ٹرائل اور اپنی ان کی گریجویشن ابھی نہیں ہوئی. اگلے الیکشن تک شاید وہ اس قابل ہو جائیں گے یا اسے شاید اگر لوگ. انہوں نے کچھ اپنی پالیسی بدلی اور اپنے والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی آپ پرے ہو جائیں، جیسے کہ بے نظیر نے اپنے انکل سے کہا تھا کہ جی ہٹ جاؤ میں کروں گی، ہو سکتا ہے شاید ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. تھینک یو. ہم کل پھر بات کریں گے. تھینک یو، اللہ پھر حافظ. thanks, sir. جی ہاں ناظرین کرام، یہ تھے شاہین صاحب صاحب، اور جس طرح آپ نے سنا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ڈے ٹو ڈے افیئرس پہ ڈیلی بیسس پہ میں کوشش کروں گا. شاہین صاحب بزی بھی ہوتے ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. آپ کو بھی، کیونکہ آپ سننا چاہتے ہیں شاہین صاحب جیسے ایک سیزن جرنلسٹ سے، اور واقعی ہم اوورسیز پاکستانی جو ہوتے ہیں، ہمارے دیکھنے کا اپنی ایک اینگل بھی ہوتا ہے. اور یقین مانیں ہم میں سے کوئی بندہ نہ کوئی وزارت چاہتا ہے، نہ کوئی مشاورت چاہتا ہے، نہ اسے کوئی MNA بننا ہے، نہ MPA بننا ہے. ہم جو باہر بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمیں صرف درد ہے تو پاکستان کا اور پاکستانیوں کا. ہماری بات کو اسی طرح لیا کریں. اور اگر آپ کو لگے کہ ہم عام آدمی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی اور پاکستانیوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، تو پلیز ہمارے چینل فیاض ولانا آفیشیل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں. کامنٹ کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کن ٹاپکس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور کس طرح آگے بڑھنا چاہیے. اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور اگر اچھا لگے تو اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کریں لنک، اور ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ اسے سبسکرائب کریں. کیونکہ اس بھیڑ میں آج کل جہاں بہت ساری پارٹی بازی ہو رہی ہے، اس ایسے میں اگر آپ کو کوئی نیوٹرل چینل ملتا ہے جہاں ہر پارٹی کی بات ہوتی ہے اور بے لاگ بات ہوتی ہے، تو پلیز ہمیں جوائن کریں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. خدا حافظ.